अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। अभी आप जब ये गुफ्तगू सुन रहे थे इमरान खान साहब की, मरियम नवाज़ साहिबा की, तो एक जुमला आया कि इस वक्त मुल्क को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो इंतशार से है। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारा जो दुश्मन है वो आज कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हमारी अपनी हरकतें, हमारे अपने इक़दामात, हमारे अपने फ़ैसले हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक तवील अरसे से मौजूद है कि स्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेहकाम हो, मईशत में इस्तेहकाम हो, मुल्क तरक्की करे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। आज भी पब्लिक गैदरिंग से खिताब हुआ इमरान खान साहब का। उन्होंने जो लबुल लहजा और रवैया अख्तियार किया रिवायती था। ज़रा सुनिए वो क्या कहती हैं। ये जो अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मैं सारी कौम को आज कहता हूं, किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। अब जो मैं कॉल दूंगा, एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। हम इसको जहाद समझते हैं और हमने अब सब देख लिया कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, वो जो सीसीपीओ और डीजी ऑपरेशंस लाहौर, आईजी इस्लामाबाद, जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वक्त आएगा। राना सनाउल्लाह, इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे। जवाब में आज मरियम नवाज़ साहिबा जो मानसहरा में जलसे से खिताब कर रही थी, उन्होंने जो लबो लहजा इख्तियार किया, जो उनका मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता, इनकलाब पैराशूट से लैंड नहीं करता, कि फितने का, फसादी का, इंतशार का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है और एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। इमरान खान साहब की 4 साल की जो हुकूमत थी, इसमें हम बार बार उनसे ये अर्ज़ करते रहे, ये दरख्वास्त करते रहे कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, छोड़ दें अपोजिशन को, इदारों में आप उनके केसेस हैं चलने दीजिए, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। आज हम इस हुकूमत से कहेंगे कि इमरानोफोबिया से बाहर निकल आएँ, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। बहुत लिमिटेड मैंडेट आपके पास मौजूद है, 1 वोट की बरतरी पर आपकी हुकूमत खड़ी है। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इमरान खान साहब की कौन सी ऑडियो आ गई, कौन सी वीडियो आ गई, इसको छोड़ दीजिए। माजी में ना जाने कैसी कैसी बेहुदा वीडियोस और ऑडियो सामने आती रही हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी है। इस वक्त ये देखना होगा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है और मईशत को बेहतर बनाने के लिए आपको यकसुई से काम करना है। पार्लिमान में कानून साजी का जो अमल आपने शुरू किया है वो लिमिटेड सी कानून साजी जो आप कर सकते हैं, लेकिन पार्लिमान किस तरह से चल रही है, इस जमहूरी मुल्क की पार्लिमान ऐसे चल रही है कि तकरीबन आधी पार्लिमान ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं। राजा रियाज साहब ने अब ये फैसला करना है नवाज शरीफ साहब के साथ कि चेयरमैन नैब कौन होगा। राजा रियाज साहब खुद टीवी पर यह बात करते हैं
کہ 2023 کے الیکشن میں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اس طریقے سے پارلیمنٹ چل رہی ہے. تو بہت لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومت ہے. آپ معیشت پہ توجہ دیں, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے, شفاف الیکشن نہیں ہوتے, فریش مینڈیٹ نہیں آتا, اس وقت تک ملک سے یہ عدم استحکام ختم نہیں ہو سکتا. صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رہنما تحریک انصاف عظمہ بخاری صاحب آئیں, رہنما مسلم لیگ نون اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. صداقت علی عباسی صاحب, ایک کوشش آپ نے کر کے دیکھ لی, آپ دوبارہ یہ کوشش کریں گے. لوگوں کی جانیں چلی گئیں, لوگ زخمی ہو گئے, املاک کو نقصان پہنچ گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. دوبارہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر کیسے انشور کریں گے کہ آپ باہر نکلیں؟ سپریم کورٹ اگر آپ کو بتا بھی دیتی ہے کہ آپ کا پرامن حق ہے, راستے میں رکاوٹیں آپ کی نہیں آتی, آپ احتجاج کرنے جاتے ہیں, تو کیسے انشور کریں گے کہ دوبارہ یہ نقصان نہ ہو؟ ملک کو اب آپ ڈی اسٹیبل نہیں ہونے دے سکتے. اب ملک کے پاس جو ہمارے ریزروز بچے ہیں وہ 1 مہینے کے بعد مشکل بچے ہیں کہ ہم امپورٹ بل اس کا ادا کر سکتے ہیں. اب سکت نہیں ہے, نہ قوم میں نہ ملک میں, اور نہ مہنگائی اب مزید ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس پر. مسعود صاحب بہت شکریہ. مسعود صاحب, جتنی بھی سیاست ہوتی ہے ان میں 3 چیزیں ہیں کہ اخلاقیات ہے, کچھ روایات ہیں اور کچھ آئین اور قانون ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ بیرونی سازش کے ذریعے مجھے ہٹایا گیا اور میں احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد آنا چاہتا ہوں. اخلاقیات بھی اجازت دیتی ہے, میرا آئین بھی مجھے اجازت دیتا ہے, اور روایات بھی ہیں کیونکہ میرے دور میں 3.5 سال میں چھوٹے چھوٹے یہ جلوس لے کے آتے رہے. مولانا بھی لے کر آئے, پیپلز پارٹی بھی, نون بھی جلسے جلوس کرتے. ہم نے ایک جگہ بھی ان کو نہ روکا, نہ ان پہ کوئی آنسو گیس کا شیل مارا, نہ کسی کو گرفتار کیا. اب مجھے بتائیں, یہ جو بھی مریم صاحبہ تقریر کر رہی ہے, پہلی تو بات ہے مریم صاحبہ کو تقریر کرانی نہیں چاہیے, وہ ایک سزا یافتہ مجرمہ ہیں. ان سے تقریر کرانا ملک کی اخلاقیات کا ویسے ہی ایک جنازہ نکل جاتا ہے کہ مجرم آ کے لوگوں کو اخلاقیات سکھائیں گے. لیکن بہرحال چلو, ان کا اپنا لیول ہے اور ان کی اپنی سوچ ہے, کرائیں تقریریں ان سے, تمام جتنے مجرم ہیں ان سے تقریریں کرائیں اور تمام مجرموں کو آپ کابینہ کا حصہ بنائیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا علامہ اقبال کے گھر, جو حکومت پاکستان اس کے گھر کے اندر پولیس کو بھیجتی ہے, علامہ اقبال کی بہو کے جو جج ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں, تو کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی بات ہے تقریر کرنے جو گئے ہیں, شکل دکھانے جو گئے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی بزرگ خواتین چھوٹے چھوٹے 3 سال بچوں پہ اگر رانا ثناء اللہ مونچھوں کو تاؤ دے کے اگر ان پہ ٹیئر گیس کرتا ہے, میں خود 3.5 سے 4 گھنٹے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد, پنڈی سے اسلام آباد انٹر ہو رہا ہوں, اور 3.5 گھنٹے رانا ثناء اللہ کی پولیس نے مجھے ڈنڈے مارے, میرے پہ ٹیئر گیس کی, میرے ساتھ لوگ تھے ان کو روکا. تو کیا ان کا کوئی جواز ہے؟ یہ بین الاقوامی ایجنٹ بھی ہیں, یہ غدار بھی ہیں, یہ چور بھی ہیں, یہ کرپٹ بھی ہیں. اس کا کیا جواز ہے کہ آپ کہیں کہ خونی مارچ ہوگا؟ نہیں, میں نے خونی مارچ کرنے جب آپ نکلیں گے, جب آپ دھمکیاں دیں گے, مجھے بتا دیں رانا ثناء اللہ بتائے, میری پارٹی میں ہم لیڈیز ہمارے ساتھ آتی ہیں, بچے بچیاں آتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, معذور آتے ہیں, اور یار یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کرمنل ہے, یہ تو 18 کیس قتل کے کیس بقول آپ کے سابق وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ یہ خونی مارچ ہوگا, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے. دیکھیں نا مارچ, نہیں دیکھیں میری بات سنیں, وہ میری پارٹی کے نہیں ہیں, وہ اپنا جواب خود دیں گے. رانا ثناء اللہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں نا یار, آپ کے وزیر داخلہ تھے بھائی. یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں. عظمہ بخاری بھی جب دوسری پارٹی میں کہتی تھی یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں. یہ ماڈل ٹاؤن کا قاتل اگر آپ کا وزیر داخلہ ہے, یہ مجھے سڑک پہ آنے سے روکتا ہے, تو مجھے بتائیں میرے پاس کیا چانس رہ جاتا ہے؟ کیا ملک کے چلانے والے جو ادارے ہیں وہ مجھے میرے آئینی حق سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. جو مجھے ڈنڈے پڑے, جو ان بزرگوں کو ڈنڈے پڑے, جو اسلام آباد میں لوگوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ جنہوں نے سلوک کیا, ڈاکٹر یاسمین جیسی 72 سالہ عورت کو ان ظالموں درندوں نے اس کو گھسیٹا. مجھے بتائیں کوئی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے عظمہ بخاری بات کر سکتی ہیں؟ مریم کیا ٹی وی پہ آ کے پبلک کے سامنے خطاب کر سکتی ہیں؟ ان کی شکل ہے بات کرنے صاحبہ ہوں, چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں, یہ سب کچھ ہوا, جس طرح سے راستے بند ہوئے, جس طرح سے ٹریل شیلنگ ہوئی.
उस तरह से जिस तरह से शेल फेंके गए नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्या मगर डिफेंड हुआ। करेंगे? इनके पास है क्या? हुकूमत को नहीं करना चोर चाहिए ये था। पहले ही थे, गद्दार ये पहले ही थे, अब तो ये बिल्कुल ये बेतौकीरे हो गए। इनके पास करने को कुछ है ही नहीं। अज़मा बुखारी साहिबा, डिफेंड ही कुछ नहीं कर सकते। आपके पास अब आप हुकूमत में हैं, अब आपके पास ये ऑप्शन फिर भी मौजूद है, या ऑप्शन क्या आपको ये करना चाहिए कि आप जलसों में खड़े होकर मुखालफिन को ललकारें, और इस वक्त आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी खुद आपने बढ़कर ली है कि आपने इस मुल्क को चलाना है, मईशत को ठीक करना है, लोगों को गुर्बत से निकालना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। क्या ये ज़बान अब आपको ठंडा नहीं होना चाहिए? अब आप हॉट सीट पर हैं, अब आप हुकूमत में हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। मैं जो है आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगी और सदाकत अब्बासी साहब से भी, कि मैंने इनकी तमाम गालियां, इनकी बदतमीज़ी मैंने हौसले से सुनी है। अब मेरी बारी में भी मुझे जो है वो इंटरप्ट ना किया जाए। अब कुछ बातें हैं जिसका जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी है। पहले आपने जो बात की कि हम ललकार रहे हैं, मतलब कमाल किया आपने। जो कह रहा है रियासत के ख़िलाफ़ जो जहाद का ऐलान कर रहा है वो नहीं ललकार रहा, जो इस मार्च को खूनी मार्च बनाने के लिए लोगों को आगे लगवाने के लिए तैयार है वो रियासत को नहीं ललकार रहे। जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो जिनको इजाज़त मिली कि वो इस्लामाबाद में आए, इस्लामाबाद में आकर उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चलाई, उन्होंने पुलिस वालों की गाड़ियाँ जलाई। 31 रेंजर्स और पुलिस वाले जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में अभी भी जो है वो मौजूद हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए, लेकिन ज़ाहिर है वो मतलब हम ललकार रहे हैं इन्हें। हम क्या करें मुझे ये बताइए, जब रियासत को डॉक्टर यास्मीन राशिद रियासत के कानून के ऊपर से गुजर जाएं और उनको जब रोका जाए, वो मैं अभी उस पर आती हूँ कि उनको क्यों रोका जा रहा था, जो है वो रोका जाए, वो ना रुके, वो रोंदती भी गुजर जाएं, वो बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन उनकी वो जो है उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो डंडे पड़ गए, उनकी विंड स्क्रीन टूट गई, बहुत बड़ा जुल्म है। प्रॉब्लम यह है कि इनका झूठ जो है ना वो उनको पता ही नहीं है ये बोलते क्या है, पता नहीं कौन सा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ घसीटा गया जी यास्मीन राशिद साहिबा को। यास्मीन राशिद साहिबा तो अपनी गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरी। मेरे गिरबान पे आपने हाथ डलवाया था एक पुलिस मर्द एहलकार का, हमने औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। हमारे हर जलसे से पहले आप जो है लोगों को अरेस्ट करते थे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ, मुल्तान में मरीम नवाज साहिबा ने जलसा करने आना था, पूरे डिवीजन के अंदर जो आपने क्रैकडाउन किया, जो आपने लोगों के घरों के अंदर घुस के जो आपने तूफान बदतमीजी की गुजरावाला में किया, कहाँ नहीं किया, पता नहीं कौन सी मतलब इखलाकी इक़दार। मैं बताती हूँ, ये जो कहते हैं ना बिल्कुल इखलाकियात रवायात और आइन कानून, ना इनके पास इखलाकियात हैं, ना इनके पास कानून है, ना इनके पास जो है वो रवायात हैं। जो आप करके गए हैं ना वो आपको नहीं याद रहता, हमें याद रहता है। और प्यारे भाई तुझे 10 दफ़ा समझाया है कि मॉडल टाउन तो मैंने खुद भुगता है, पैट वालों की गालियां मैंने भुगती हैं, मैं उस वक्त जो है वो पार्टी की स्पोक्स पर्सन उस वक्त भी थी। तो खुदा का वास्ता बोलने से पहले अपने हकायक चेक कर लिया करो। अब बात यह है कि वो लब्बैक वालों की तस्वीरें लगा लगा के, जिसमें लब्बैक के धरने के ऊपर जो है जब इन्होंने शेलिंग की और जो सरकारी मुलाजमीन आए थे डी चौक के अंदर उनके ऊपर जो शेलिंग हुई उसकी तस्वीरें इनके लोग लगा रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी ने 2 घंटे पहले ट्वीट की है जिसके अंदर वो लब्बैक वालों को मार पड़ रही है, वो जो है वो तस्वीर और साथ में जो शेलिंग हो रही थी। अच्छा, जो इस्लामाबाद आप आपकी तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से ये जो इतने शेलिंग नहीं हुई, रास्ते बंद नहीं हुए, कराची से लेकर और इस्लामाबाद तक सड़कें बंद नहीं थी, तारकोल लगाकर शीशे नहीं लगाए गए थे, शेलिंग नहीं हुई, डंडे नहीं पड़े। जी बिल्कुल हुई, लेकिन जो तस्वीरें ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो फेक हैं, मैं ये कह रही हूँ। ये जब तक इन्होंने कहीं पर भी देखिए कानून ये है कि आपने इजाज़त लेनी होती है। हम हर एक जलसे से पहले, हर एक इवेंट से पहले इनके दरबार आलिया में हाजिर होते थे। मीनार पाकिस्तान का जलसा मुझे याद आया, मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है सुबह 4 बजे तक मैं खुद वहाँ खड़ी थी। हमारे जो लोग हैं उनके घरों पर छापे पड़ रहे थे और सामान को जो है वो मीनार पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। या पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया कि मुल्क में फसाद, शेलिंग हुई थी, शेलिंग हुई थी, ये मुल्क में फितना और फसाद चाहता था। 1 मिनट, बिल्कुल हुई थी, मैं आ रही हूँ जी मैं खुद कह रही हूँ ना कि हुए, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल किया और हमें करना था, हम अब भी करेंगे। जब रियासत को चैलेंज किया जाएगा तो बिल्कुल किया जाएगा। इस फितना फसाद की खातिर पाकिस्तान की रियासत को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और एक आदमी, सुप्रीम कोर्ट के बाय द वे फैसले मौजूद है मसूद साहब, कि कोई एक आदमी रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है मार्जिन दिया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, हमने बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।
اور ریاست ایک منٹ آخری اور لائن پوری حکومت میں ایک فرق ہے عظمہ صاحبہ، آپ بہتر جانتی ہیں. انہوں نے خود اجازت مانگی. کمپلیٹ کرنے میں مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک منٹ مسعود، مجھے بات پوری کر لینے دے. ان کے وکیل نے خود اجازت مانگی کہ ہمیں اس گراؤنڈ کی اجازت دی جائے، ہم وہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. عمران خان نے رات کو بھی کہا میں ڈی چوک آ رہا ہوں، اور پھر اجازت ملنے کے بعد اس نے کہا میں ڈی چوک جاؤں گا. وہ ریاست کا قانون کو سمجھتا کچھ نہیں ہے. تو پھر ریاست بنی گالا کی باندی تو نہیں ہے کہ بنی گالا کی باندی بن جائے گی، عمران خان جس ریموٹ کنٹرول پہ چلائے گا اس پہ چلے گی. اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اب تو سازش بھی سازش نہیں رہی، وہ سازش جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ پیچ اپ کرنے کے لیے فلانے کے پیر پکڑ لو، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. باہر دھمکیاں دیتا ہے، شام کو پیر پکڑتا ہے. آپ بہتر سمجھتی ہیں. آپ بار بار کہہ رہی ہیں ریاست کو چیلنج کیا. حکومت ریاست کا ایک حصہ ہے. ریاست کو چیلنج کرنا اور بات ہے، حکومت کو چیلنج کرنا اور بات ہے. اس میں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے. عامر ضیاء صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا، تیاری سے آؤں گا. آج ورکر کنونشنز میں بھی انہوں نے کہا آؤں گا. عظمہ صاحبہ بھی یہاں پہ کہہ رہی ہیں، ان کے وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں اب آؤ گے تو دیکھ لیں گے، اب تو ہم اور تیاری سے تم سے نمٹیں گے. تو اس وقت تو حکومت کو توجہ نہیں دینی چاہیے کہ معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے، پارلیمان کس طرح سے چل رہی ہے، ملک کا سیاسی نظام درہم برہم ہوا ہے. اس وقت توجہ ادھر ہونی چاہیے، لیکن توجہ یہاں پر ہے. آپ کے سوال میں میرے خیال میں آدھے سے زیادہ جواب ہے. یقیناً آپ نے جن امور پہ کہا کہ توجہ ہونی چاہیے، یقیناً ریاست کی جتنے ادارے ہیں، حکومت کی، سب کی توجہ ہونی چاہیے، ہم سب کی، میڈیا کی بھی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ جذبات میں کتنی شدت ہے، کتنا اشتعال ہے. اور پی ٹی آئی والوں کو دکھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھی جو 25 تاریخ کو ان کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. یقین ہو سکتا ہے کہ فیک تصاویر بھی ہوں، لیکن جو ہمارے پاس آئی ہیں ویڈیوز اور تصاویر ہمارے اپنے رپورٹرز کی، فوٹوگرافر کی، تو وہ تو بڑی بالکل مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جال سازی نہیں ہے، اور واقعی جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو پی ٹی آئی کے لیے بہت غصے میں صداقت صاحب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں مثبت دیکھ رہا ہوں، جو میں سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں ایک زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں، کہ پی ٹی آئی کے بارے میں عموماً کہا جاتا تھا، کراچی میں بہت لوگ کہتے تھے جی مطلب ہے پولیٹیکل نوائسز کی جماعت ہے، برگر بچے آ گئے ہیں اس میں اور شور مچانے والے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس احتجاج میں پی ٹی آئی ٹرانسفارم ہوئی ہے، کمنگ آف ایج ہے. جس طرح سے انہوں نے پورا دن، بلکہ اس سے پہلے سے کریک ڈاؤن برداشت کیا، اور ان کے جو کارکن ہیں وہ کھڑے رہے یا سپورٹرز کھڑے رہے. اور ان کے وہ والے کارکن جو پیپلز پارٹی کا ایک کیڈر ہوا کرتا تھا ٹرین، یا جماعت اسلامی کا کہ بڑے مضبوط قسم کے ٹرین پولیٹیکل ورکر، وہ نہیں ہیں. یہ وہ عام لوگ جو آ کے عمران خان کا فین کلب ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو آ کے شامل ہو گئے، مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، مزدور بھی ہیں. تو اس طرح کے یہ ڈیفرنٹ کراؤڈ تھا، یہ وہ کیپٹیو کراؤڈ نہیں تھا جو میں وہ اینالائز کرتا ہوں. کراچی کراؤڈ میں نے دیکھا، اسلام آباد بھی ہم لوگوں نے ٹریول کر کے دیکھا ہوا ہے. تو یہ ذرا سا مختلف کراؤڈ تھا، یہ اس طرح کے احتجاجی کراؤڈ نہیں تھا جو ماضی میں ہم سیاسی جماعتوں کا دیکھتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے پورا دن یہ جو پولیس کے ڈنڈے اور ٹیئر گیس برداشت کی ہے، تو میرے خیال میں ایک طرح کی میچورٹی آئی ہے اس پولیٹیکل پارٹی میں. تو عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو ایک طرح سے اس میں ذرا ہمت پکڑنی چاہیے کہ جناب ان کی پارٹی جو ایک ریئل ٹرمز میں ایک پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے، اب یہ مقابلہ کر سکتی ہے. پھر جو الزام رہا ہے ان پہ 126 دن کا جو دھرنا دیا تھا، اس زمانے میں بڑے ان پہ الزامات تھے کہ جی کنگز پارٹی ہے اور پتہ نہیں ریاستی اداروں کی سپورٹ ہے. تو اس مرتبہ کوئی اس طرح کا الزام نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا اپنے دم خم پہ کیا، جیسا غلط کیا، صحیح کیا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی میں جان لوں، جیسے عظمہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جب ان کے جلسے ہوتے تھے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا تھا، ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوتا تھا. تو آپ کو کیا اطلاعات ملتی تھی اس دوران؟ آپ کو کیا پتہ چلتا تھا؟ آپ کا اس پہ انالیسس کیا ہے؟ مسعود، جو آپٹکس کی اگر ہم بات کریں نا، تو اتنے بڑے پیمانے پہ جس طرح سے یہ ہوا، یہ مجھے یاد نہیں پڑتا اسلام آباد کی تاریخ میں جس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ ہم نے دیکھی اس مرتبہ. میں خود اسلام آباد میں 6-7 برس تک رہا ہوں، اور مجھے یاد نہیں پڑتا. ہم نے اپنی رپورٹنگ کیریئر میں 30 سال تو مجھے ہو گئے، اس سے پہلے اگر کبھی ہوا ہو تو اس وقت بھی اسلام آباد میں نہیں ہوا ہوگا. جس طرح کی بیریکیڈز لگائے گئے تھے، نہیں ہوا کبھی اس طرح سے نا. تو میں کہوں گا اس بار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا ہوگا، گرفتاریاں نہیں کی ہوں گی، بالکل کی ہوں گی، ہو سکتا کریک ڈاؤن بھی کیا ہوگا، لیکن اس مرتبہ جو انٹینسٹی تھی. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں ٹی ایل پی کا کراؤڈ ڈیفرنٹ کراؤڈ تھا.
ٹی ایل پی کا کراؤڈ آتا ہے, اس کے بارے میں ڈنڈا بردار ہوتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے اور مطلب ہے خطرہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کا. پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ آ کر کوئی مطلب ہے پیٹرول بم مار رہے ہوں گے اور اس طرح کی حرکت کر رہے ہوں گے. پی ٹی آئی کا بالکل ڈفرینٹ کراؤڈ آتا ہے, اور یہاں پہ جیسے میں دیکھا کہ ضعیف خواتین کی پٹائی ہوئی, مڈل کلاس خواتین کی پٹائی ہوئی, پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے کراچی میں ہم نے دیکھا. تو وہ جو میرے خیال میں جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک عام پاکستانی میں بھی ایک رد عمل ہے, وہ میرے خیال میں حکومت کو میں دستبستہ عرض کروں گا, عظمہ صاحبہ بڑی مطلب ہے ان کا تجربہ ہے, ہر چیز دیکھتی ہیں, کہ اس چیز کو یہ ذرا سا محسوس کریں اور اس کو عام حالات کی طرح مت لیں کہ یہ نارمل پولیٹکس ہو رہی. کیونکہ مسعود صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ جتنے بڑے بحران کا پاکستان کو آج سامنا ہے, اس میں اگر ہم لوگوں نے بریک نہ لگائی اور ہم لوگوں نے اسی طرح آگ پر مزید تیل ڈالا تو خاکم بدین ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں اس ایکسپلوسیو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے, جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جناب ہمارا بہت بڑا بالکل بہترین معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. آپ نے جو گفتگو کی, میں یہاں پر ایک بریک لینا چاہتا ہوں. ایک بریک مجھے لینا ہوگا, اور معاملہ یہی ہے کہ بریک لینی ہوگی ہمیں. عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا ہوگا, حکومت کو بھی سمجھنا ہوگا, بہت مہنگائی ہو چکی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, مزید صورتحال خراب ہو اس کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے, تو بات چیت کے دروازے کھلنے چاہیے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ بات چیت کے دروازے کھل سکیں, کیسے ٹمپریچر نیچے آ سکے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عظمہ بخاری صاحبہ, آپ سے شروع کرتا ہوں اس دفعہ گفتگو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے. اس وقت ذمہ داری آپ کی ہے, حکومت میں آپ لوگ. تو آپ لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں, آپ کی پارلیمان جو ہے اس وقت ایک جگاڑ پہ چل رہی ہے. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے. عمران خان صاحب کی انہیں تائید حاصل نہیں ہے. آدھی پارلیمان نے استعفیٰ دیا ہوا ہے. بڑے فیصلے آپ ابھی چیئرمین نیب لگانے جا رہے ہیں, آپ دیگر فیصلے کریں گے. یہ مینڈیٹ آپ کے پاس اخلاقی طور پر موجود نہیں ہے, اور آپ خود اس کے داعی رہے ہیں کہ ایسے فیصلے جو پارلیمان کو بلڈوز کر کے کیے جائیں وہ دیر پا نہیں ہوتے, ان کے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ خود یہ کہتے رہیں کہ آپ کو ضروری قانون سازی کرنی ہے, وہ آپ نے کر لی, الیکشن ایکٹ چینج کر لیا, نیب کے قانون میں ترمیم کر لی, اب آپ کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا, آپ نہیں جا رہے. دوسری طرف بھی یہ غصہ موجود ہے, تو اس سے آپ جلتی پر تیل ہی چھڑک رہے ہیں. ایک عام تجزیہ یہی ہے, آپ آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ اب حالات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 2023 میں ہی الیکشن ہوں گے, جبکہ آپ کے پاس بظاہر ایسا مینڈیٹ موجود نہیں ہے؟ نہیں مسعود صاحب, معذرت کے ساتھ ایسا مینڈیٹ کیوں موجود نہیں ہے جی ہمارے پاس. ہم اس وقت حکومت وقت ہیں, اور آئینی طریقے سے اس غیر آئینی حکومت کو ہم نے گھر بھیجا, اور گھر بھیجنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے تو نہیں کہا کہ استعفے دے کے گھر بیٹھ جائیں. ہم تو بنی گالا کے باہر کھڑے ہو کے نہیں پوچھ سکتے کہ بادشاہ سلامت کا موڈ کب ٹھیک ہوگا, وہ کب پاکستان پہ احسان کریں گے کہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ آ کر کوئی ڈھنگ کا کام کر لیں. لیکن پھر بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس دن جو سپیچ کی اس میں تو تکار, گالی, بدتمیزی, اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہمیں جو ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. مساق معیشت کی وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے پھر آگے بڑھنے کی بات کی. سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے پیچھے یہ بار بار چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے فتنہ, فساد اور انتشار کی سیاست کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ جیسے ادارے کو اب یہ استعمال کرتے ہیں ایک اور ادارے کو استعمال کر کے اس کا بیڑا گرک کرنے کے بعد. ابھی مجھے عامر ضیاء صاحب کی دو ایک باتوں پہ مجھے لگا کہ مجھے ان کی میموری کو ریفریش کرنا چاہیے. جو ڈیفرنٹ کراؤڈ کی وہ بات کر رہے تھے, یہ وہی کراؤڈ ہے عامر ضیاء صاحب جنہوں نے اس وقت جنیجو کو جو ہے اینٹیں مار مار کے اس کو جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں پہنچا دیا تھا, جو پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسے تھے, جنہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا تھا. اور یہ وہی کراؤڈ ہے جس نے اسلام آباد کے اندر توڑ پھوڑ کی, جس نے اسلام آباد کے اندر آگ لگائی, جس کی اخلاقیات اور اس کراؤڈ کو پتہ نہیں آپ کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے وہ خاتون دیکھی ہے جو انسٹیگیٹ کر رہی تھی مسلسل ایک پولیس اہلکار کو, اور وہ بیچارہ منہ نیچے کر کے جو ہے وہ گزر گیا. یہ کون سا کراؤڈ ہے؟ وہ یہ کون سا کراؤڈ ہے جو بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, گالی پہ بات ختم کرتا ہے, غداری کے فلانے سرٹیفکیٹ دینے سے یہ باز نہیں آتے, اور سوائے گندگی کے, کیچڑ اچھالنے کے, بدتمیزی کرنے کے علاوہ اس کراؤڈ نے دیا کیا ہے اور کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. سو برائے مہربانی ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جتنی حکومت کی جتنی یہ باتیں کرنے کی کوشش کریں, ہم نے
راجہ ریاض صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ میں تو نہیں لے کے آئی تھی، وہ عمران خان صاحب خود ان کو پیپلز پارٹی سے لے کے آئے تھے اور ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا. اب جو لوگ ان کے، اور یہ یاد رکھیے، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے لوگ حکومت میں ہوتے ہوئے پچھلے 3 سال سے عمران خان کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے تھے، فلور آف دا ہاؤس کر رہے تھے. راجہ ریاض بھی ہے، نور عالم خان بھی ہے، ابھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کے. میجر طاہر صادق نے جتنے بڑے بڑے الزامات عمران خان کی حکومت پہ لگائے، شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں لگائے. ان کے اپنے لوگ ان کے اوپر الزامات لگاتے رہے. اور یہ جو ہے وہ مریم نواز کو تقریر نہیں کرنی چاہیے، واقعی فرح گوگی کو آ کے تقریر کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ کیسے جو ہے وہ جو ہے، یا وہ فرح گوگی کے ساتھ جو ان کی بڑی بہن ہوا کرتی تھی، وہ جو ہے آگے بڑھنا ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. پنجاب حکومت کی زمینیں ہڑپ کرتی تھی، ان کے نام پہ زمینیں ٹرانسفر ہوا کرتی تھی. آپ نے بھی میثاق جمہوریت کی بات کی عظمہ صاحبہ، آپ نے میثاق جمہوریت کی بات کی، اور آپ تو خیر جہاں راجہ ریاض کو آپ کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ تو لوٹوں کے خلاف رہے ہیں، آپ تو انقلاب کے لیے نکلے تھے، آپ تو سہولت کاروں کے خلاف نکلے تھے، تو آپ کا بیانیہ کچھ اور تھا، اس وقت کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے. لیکن میثاق جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں، کیسے ہوگا میثاق جمہوریت؟ ایک براڈ کنسنسس کیسے پیدا کریں گے؟ جو کراؤڈ آپ کو غلط زبان استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، جن پر آپ تنقید کر رہی ہیں، وہ پاکستانی تو ہے نا، وہ انڈیا سے تو آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانیوں کی سوچ ہے اور بڑی تعداد ہے. تو ان کا بھی احترام ہونا چاہیے. اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو آپ تو کرتے تھے، آپ کو کرنا چاہیے. کیسے میثاق جمہوریت کریں گے؟ آپ کے پاس کیسے یہ مینڈیٹ ہے؟ چلیں، میثاق معیشت کیسے ہوگا؟ عظمہ صاحبہ کی لائن کٹ گئی ہے. صداقت علی عباسی صاحب، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے مینڈیٹ پہ بات کرنی تھی، وہ نہیں ہو پائی، ان کی لائن کٹ گئی ہے. ملیں گے تو دوبارہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. آپ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب ٹھیک ہے آپ کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن اب جو احتجاج ہونا چاہیے اس میں آپ کو بھی یہ انشور کرنا چاہیے کہ غلط زبان کا استعمال نہ ہو. آگ لگا دیں گے، مارو دھاڑو، خونی انقلاب لے کر آ جاؤ، اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے. پولیس والوں کو نہیں چھوڑیں گے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے وہ سرکاری ملازمین ہیں، آئی جی اسلام آباد ہوں یا آفیشلز ہوں پنجاب کے، ان کی ہم نے شکلیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کی تصویریں وائرل کر دیں. یہ سرکاری ملازمین ہیں، ان کو جو آرڈر ملتا ہے یہ اس کو اوبے کرتے ہیں. اس سے باہر نکلنا چاہیے اب آپ کو بھی. مسعود صاحب، اگر کہتے ہیں نا نیت خراب حجت ہزار، یہ خونی انقلاب اور ماریں گے دھاڑیں گے، مجھے تو نہیں پتا کس نے کہا ہے. میں نے تو عمران خان کی ساری تقریریں سنی ہیں، انہوں نے کہا ہمارا پرامن ہوگا اور ہم ہماری فیملیز ہمارے لوگ نکلتے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی. اچھا، عظمہ صاحبہ کی لائن مل گئی ہے. صداقت صاحب اجازت دیجئے، میں بس جلدی سے ان کو جواب لے کر آپ کے پاس آ جاؤں. ان سے پوچھیں کہ یہ رانا ثناء اللہ نے 5 ہمارے بندے مارے ہیں، ہمارے 5 سیاسی کارکنوں کو میں آ رہا ہوں واپس، میں آ رہا ہوں. نیچے پھینکا ہے. آپ ان کی باتیں کریں، کیسے میثاق معیشت آپ کر سکتے ہیں؟ ہمیں دل نہیں کرتا. جب پارلیمانی مکمل نہیں ہے، جب آپ کی پارلیمانی مکمل نہیں ہے، کیسے کنسنسس آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ استعفے تو انہوں نے جو دیے تھے وہ آج تک منظور نہیں ہوئے. تنخواہیں یہ لے رہے ہیں. مسعود صاحب اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ ابھی تک تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، ان کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے. اور کمال کی بات ہے جو کے پی اور جی بی کی پولیس ان کے ساتھ انہوں نے تو دے دیا نا، آپ قبول نہیں کر رہے. پوری ان کے آنسو گیس کی پوری تیاری، وہ ہر چیز وہ ساتھ لے کے آئے تھے، وہ پرامن تھے. جو خود جو ہے پیٹرنائز کر رہے تھے اسلام آباد کی کو آگ لگانے کو. اب یہ دیکھیے نا، جو آدمی ملک میں چاہتا ہی فتنہ فساد ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سپریم کورٹ نے ان کو چلیں آگے نکلتے ہیں نا، اس سے سپریم کورٹ نے ان کو بہت اس جلاؤ گھراؤ سے آگے نکلتے ہیں. میں اسی پہ آ رہی ہوں جی، میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ اس کے باوجود یہ انہوں نے اس کی بھی پاسداری نہیں کی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری نہیں کر سکتے. یہ جو ریاست کے خلاف، جو ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے، آپ کی اطلاع کے لیے، حکومت کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، ریاست کے خلاف جہاد ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بڑی کیٹیگورک سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز بھی موجود ہیں، اور اس کے اوپر اسلامی طور پر صبری جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب بھی کہتے رہے، جہاد نہیں ہو سکتا، حکومت ریاست کے خلاف آپ جہاد نہیں کر سکتے. اب وہ خود بار بار جہاد کی بات کر رہے ہیں، بار بار وہ سرکاری وسائل وفاق کے خلاف اکائیوں کو کھڑا کر رہے ہیں. اس کے بعد اور فتنہ فساد کیا ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم نے کہا اگر اب بھی جو آپ بات سننا چاہتے ہیں، میں وہ کہہ دیتی ہوں. اگر اب بھی سپریم کورٹ ان کو اجازت اگر دیتی ہے، اور اگر گارنٹی سپریم کورٹ خود لیتی ہے ان کی کہ یہ فتنہ فساد نہیں پھیلائیں گے، یہ آگ نہیں لگائیں گے، یہ اپنا پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، تو بالکل ہم سپریم کورٹ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کی گارنٹی کسی کو لینی پڑے گی. سپریم کورٹ اگر اپنے اون پہ، سپریم کورٹ کی بھی جنہوں نے توہین کی، میں تو آپ سے سوال ہی الگ کر رہا تھا. میں چاہ رہا تھا اب اس موضوع سے آگے نکلیں.
یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے، اب آئیں گے تو ہم میں نے بتا دیا، ہم کیا کریں گے؟ کل حمزہ صاحب نے کہہ دیا آئیں گے تو اب ان کو اگلا ٹچ گرفتاریوں کا دیں گے. ہم مسعود صاحب ان کو گھر سے چلیں صداقت صاحب، مجھے نہیں مل رہا جواب اس بات کا کہ کیسے مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے میثاق معیشت کرنے کا. یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب نئے الیکشن ہو، فریش مینڈیٹ ہو، کسی کے پاس پارلیمان جگاڑ پہ نہ چل رہی ہو. جی مسعود، ایک آپ کو خوشخبری دے دوں، فرمائیے. یہ بڑی میجورٹی ان کے پارلیمنٹیرینز کی پہلے ہی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی تھی. اب ان کے اندر بڑی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر واپس آنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ ہڑتالیں چھوڑ کے پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھ جائیں، ان کو کس نے روکا ہے؟ تنخواہیں تو لے ہی رہے ہیں، تنخواہیں جب لے رہے ہیں تو آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر استعفے منظور کر کے چلے گئے تھے، 3 بندوں نے آپ کے اسپیکر کے سامنے، موجودہ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر ذاتی حیثیت میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے. تو استعفے تو آپ لوگ قبول نہیں کر رہے نا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. ان کے تو کہہ رہے ہیں جنہوں نے تصدیق کر دی ہے. صرف 3 لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، باقی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس ان کے ایم این ایز کے کانٹیکٹس موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. کئی کہہ رہے ہیں ہم نے سائن ہی نہیں کیے، ہمارے فیک سائن کیے گئے. اب یہاں یہ بھی عظمت صاحبہ کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ کل اسپیکر صاحب بلائیں، سب کو اپنے سامنے تصدیق کرائیں، منظور کریں، معاملہ ختم کریں، الیکشن کی طرف جائیں. معاملہ تو آپ لوگوں نے لٹکایا ہوا ہے نا یہاں پر. وہ تو اپنا استعفیٰ دے چکے ہیں. لیٹر لکھا اسپیکر صاحب نے اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہیں انہوں نے عمران خان کو ایز چیئرمین تحریک انصاف بھی انتخابی اصلاحات میں شامل ہونے کے لیے لیٹر لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے بندے نومینیٹ کریں اور آ کر اس میں بیٹھ جائیں. اب یہ ہڑتال پہ گئے والوں کا آپ کا خیال ہے بنی گالا میں ہم جا کے ساتھ جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، آپ زبردستی تو نہیں لا سکتے نا ان کو. بات تو یہی ہو رہی ہے. وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں فریش مینڈیٹ ہو، آپ نہیں کروا سکتے نا. چلیں صداقت صاحب، وہ مرے چلے جا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب آج بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں سرکاری ملازمین کا نام لے کر کہ ان کی تصویریں میرے سینے پر، میرے دل پر نقش ہیں، اور ان کو مورد الزام چڑھا رہے ہیں. ان کی فیملیز ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی جاب ہے. آپ اقتدار میں ہوتے، آپ انہیں آرڈر کرتے، وہ بھی اسی طرح کا ایکشن لیتے. تو ان کو آپ لوگ کیوں لے کر آتے ہیں اپنی سیاسی گفتگو کے اندر؟ مسعود، مجھے بڑا حیرت ہو رہی ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. 5 بندے ان ظالموں نے، ڈاکوں نے ہمارے مار دیے. ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے پلوں سے نیچے پھینکا. رانا ثناء اللہ نے دھمکی لگائی کہ میں ان کو گھروں سے نکلے نہیں دوں گا. آپ کہتے ہیں ہم ان سے بیٹھ کے، ہم ان کی حکومت کو، ان کے سارے پارلیمان کو ہم تو شکل نہیں تھوکنا نہیں چاہتے ان کے اوپر. یہ جس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے قتل کیا ہمارے بندے. انہوں نے ہمارے لوگوں کے گھروں میں انہوں نے گھس کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں. چار دیواری انہوں نے اس کا تقدس پامال کیا ہے. ہماری 72 سالہ ڈاکٹر یاسمین کینسر سروائیور، ان کو انہوں نے گھسیٹا ہے. ان کی گاڑی پہ ان کے گلو بٹ جو یہ رانا ثناء اللہ نے رکھے ہوئے پالتو، انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے، چوروں کو جو باہر سے پیسے لے کے ہمارے لوٹوں کو بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں سرکاری ملازمین کا نام لے رہے ہیں. نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے یہ مجھے بتائیں. آپ پنجاب پولیس کے لوگوں کا نام لے رہے ہیں. آئی جی اسلام آباد کو ہم بالکل، آئی جی اسلام آباد کو اور جو ان کا ڈی آئی جی جس نے ہمارے بندوں کو قتل کیا ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. نمبر 2، مجھے بتائیں لوٹے خرید کے یہ شہباز صاحب کا بیٹا حمزہ وہاں اقلیت میں بیٹھا ہوا ہے. ان کا خیال ہے ان کو کوئی مان لے گا؟ ان کی حیثیت بات ٹکے کی نہیں ہے. یہ لندن میں میٹنگ کرتے ہیں، پبلک کو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ پبلک ان کو چور چور کہتی ہے. پاکستان میں یہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ نیچے کامنٹس بلاک کر دیتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ پبلک میں نکلے جو کہ ہے نہیں. یہ کیا باتیں کریں گے؟ یہ آ کے تو بنی گالا ہمیں پوچھیں. ہم نے استعفے دیے. ہم جو تنخواہوں کو باتیں کر رہے ہیں، تنخواہ کوئی کسی کو پوچھ کے نہیں آتی. تنخواہ ادھر سے آتی ہے، ادھر سے ہی رکتی ہے. 1 وے ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ان کو بی بی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم تنخواہ سائن کر کے نہیں لیتے. اور تنخواہ جو ہے وہ 1 وے ہوتی ہے. باقی یہ جو آپ کے جو کہتے ہیں نا، یہ جو لوگ ہمارے واپس تو کی جا سکتی ہے، ہمارے جو 5 لوگ آپ نے مارے، یہ ہم آپ کے کہہ کے واپس لیں گے. یہ شہباز شریف پہ، یہ رانا ثناء اللہ پہ قتل کے مقدمے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ان جیسے چوروں جو پورے دنیا میں بدنام ہیں، جو بھگوڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کا پیسہ لوٹا، نواز شریف نے سزا یافتہ ہے، اس کے بیٹے مفرور ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے عوام کے نزدیک کہ ان کو ہم عزت سے بیٹھیں؟ ان کی عزت اس دن ختم ہو گئی تھی جب یہ 4 ہفتوں کی 6 ہفتوں کی یہ نہ آپ کچھ ماننے کو تیار، نہ وہ کچھ ماننے کو تیار. اگلی بات نہیں. مسعود مجھے موقع دے، مسعود مجھے موقع دے. اسی طرح سے ملک آگے چلے گا. تو عامر ضیاء صاحب مجھے جی آپ کمپلیٹ کریں. میں نہیں، ایک منٹ میں بات کروں. ملک جو ہے وہ لٹا پٹا ملک تھا.
5.7% کی گروتھ 2021 میں تھی, 6% کی گروتھ ہم چھوڑ کے گئے. ریونیو ہم نے 3800 سے لیا, 6300 پہ چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹ ہم نے 24 ارب پہ لی, آج 32 ارب پہ چھوڑ گئے. ریمیٹنسز ہم نے 17 ارب سے لیا, آج وہ 33 ارب پہ ہے. ایکسپورٹ کا ریکارڈ ہم نے دیا, آئی ٹی کا ہم نے ریکارڈ دیا, ایگریکلچر میں ریکارڈ گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ اپنا 20% پہ گرو کیا اس نے ایک مہینے میں, اور وہ ریکارڈ ڈبل ڈیجٹ گروتھ تھی. اس ساری کے بعد اس طرح کے چور آ جائیں, آپ کا خیال ہے ہم ان سے بیٹھ کے تو مذاکرات کریں گے؟ پوری قوم نکلی ہوئی ہے. صحیح جی, پاکستان نیشن ٹائگر بننے جا رہا تھا. بس اب آگے بڑھوں کو ان بالکل آپ کی بات آ گئی. 5 قتلوں کا جواب دینا پڑے گا جو 5 ہمارے کارکن قتل کیے انہوں نے. ٹھیک ہے, آپ لے لیجئے گا جواب آئیے گا. اب عامر ضیاء صاحب, 10 ارب ڈالر کے بامشکل ہمارے ریزروز ہیں, جس کے اندر وہ پیسہ بھی پڑا ہوا ہے جو ہم خرچ نہیں کر سکتے, سعودیہ سے آیا ہوا ہے یا وہ چین سے پیسہ ملا ہوا ہے. تو ہمارے پاس بامشکل 1.5 ماہ کا جو ہے وہ امپورٹ بل کے پیسے ہیں ہمارے پاس. ہم جس معاہدے میں جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط جو 1 سال کے لیے عمران خان حکومت جو نہیں کرنا چاہ رہی تھی, موجودہ حکومت نے اب 3 سال کے لیے وہ معاہدہ آفر کر دیا. 3 سال تک ان مشکلات کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, ٹیکس زیادہ جمع کرنا ہوگا. کتنے بڑے مسائل ہیں اور ہم کہاں پر الجھے ہوئے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس صورتحال میں یہ پولیٹیکل نظام, یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ, کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے, چل سکتا ہے یہ سب کچھ, یا نہیں چل سکتا؟ کیا ہوگا پھر ایک بریک کے بعد. پاکستان کو اگلے 2 مالی سال کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب ڈالر کی فائننسنگ درکار ہوگی. پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ اتنے بڑھیں گے کہ آپ ماضی کے تمام قرضوں کو بھول جائیں گے. 3 سال کے لیے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مزید معاہدے میں جا رہے ہیں, سخت ترین شرائط کے ساتھ. ہمیں کم از کم 3 بجٹ بنانے ہوں گے, بہت مشکل حالات ہوں گے. میثاق معیشت بالکل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو جب شہباز شریف صاحب نے آفر کی, انہوں نے اس کو ٹھکرایا, غلط فیصلہ کیا تھا. لیکن اس ماحول میں اس وقت جو یہ آفر کی جا رہی ہے, کیا یہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ عامر ضیاء صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی 2.5-3 منٹ ہمارے پاس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میثاق معیشت ہو؟ ملک کی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ یہ حکومت بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. اقلیتی حکومت ہے, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا 1 سیٹ پر ہے, تو چاہیں گے کہ کسی طرح تضاد کو کم کیا جائے. لیکن عمران خان کیوں مانیں گے ان کی بات؟ بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اتنی مشکل میں کیوں ہیں معاشی طور پہ. بڑی وجہ یہ کہ ہم نے 4 مہینے کھوئے ہیں. 3 مہینے مسعود صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی وہ انڈر پریشر تھی, وہ اکانومی پہ وہ توجہ نہیں دے سکی جو اس کو دینی چاہیے تھی. 7 مہینے تک یہ حکومت جب آئی تو اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, تو ہماری جو معیشت میں تھوڑی بہت جان تھی وہ بھی نکل گئی. گزشتہ 3-4 مہینے میں جس میں سازش ہوئی, ہماری کوئی توجہ نہیں تھی, حکومت کو تبدیل کیا گیا, انڈر پریشر آ کے عمران صاحب کو سبسڈی دینی پڑی اس کے اوپر پیٹرولیم پرائسز پہ, تو اس میں خرابی کی جڑ ہے. اور اب آپ یہ سمجھتی ہیں اگر یہ حکومت کے جناب بڑی آسانی کے ساتھ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ایک طرف امپلیمنٹ بھی کرے گی, دوسری طرف سے حزب اختلاف جو ہے ان کے اوپر جو ہے چڑھائی کیے ہوئے, تو چیزیں جو ہے مزید جو ہیں پیچیدہ ہوں گی. مجھے کوئی امید نہیں. اور پھر ہم لوگ پہلے بھی 23 مرتبہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں, ہر مرتبہ ہم نے اس بیماری کی دوا لی, لیکن جتنی ہم دوا کرتے ہیں اتنا ہمارا مرض بڑھتا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی دلچسپ بات ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم مسلسل زیر علاج ہیں, ورنہ عموماً ممالک ہوتے ایک آدھ بار آئی ایم ایف پروگرام لیا اور نکل جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتے, ہمارے یہاں دیکھیں معیشت کو بحال کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور وہ اسی طرح آئے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے تحت آ جائے گی, مجھے تو شبہ ہے. تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جتنا جلد اس سسٹم کو ریپ اپ کیا جائے, اسمبلی تحلیل ہو, اور یہاں پر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ مشکل فیصلے کرے, ایکسپلوسیو پولیٹیکل سچویشن کو ڈیفیوز کرے, اور اگر پھر عدلیہ کو غالباً اس میں انٹرفیئر کرنا پڑے کہ جناب ان کو 2-4 مہینے اور دے دے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے پاس انتخابات کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, وہ بھی دم خم نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمیں ایک پیریڈ چاہیے کہ جس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کم ہو. یہ جو ہر وقت ہم زہر بولتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں, اخبارات میں. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, ہم جو ہے معیشت پہ آپ کی بالکل بات پہنچ گئی. صداقت علی عباسی صاحب بہت شکریہ, عظمہ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.